बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तमाम मीडिया का, तमाम जर्नलिस्ट का शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कवर कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मिनिस्टर फॉर इरिगेशन रियाज साहब मौजूद हैं और उनके साथ मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स ताज साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको सबको पता होगा कि कल रात दोबारा चौथी बार इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में पिम्स लाया गया और वही एपिसोड को जो पहले 3 दफ़ा हुआ था उसको रिपीट किया गया। कल रात के अंधेरे में खान साहब को लाया गया, उनकी वहाँ पे जो ट्रीटमेंट थी 30 मिनट के लिए वो ट्रीटमेंट वहाँ पे जारी रही और 30 मिनट के बाद खान साहब को दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। जब पहली दफ़ा लाया गया था तब भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सरापा एहतजाज थी। ना किसी फैमिली के मेंबर को बताया गया कल, ना किसी पार्टी रहनुमा को बताया गया और ना किसी ज़ाती डॉक्टर को बताया गया। और डे 1 से जो हमारा मुतालबा है कि इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत ना की जाए। कल रात को दोबारा पिम्स लाना रात के अंधेरे में, और इससे पहले बुशरा बीबी के साथ भी यही हो चुका है कि उनको भी रात के अंधेरे में जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वहाँ पे रेटिना डी अटैचमेंट की जो प्रोसीजर था वो किया गया और उस प्रोसीजर के बाद बुशरा बीबी को 3 दिन डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था, लेकिन अगले ही घंटे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। कल रात इमरान खान साहब को भी ट्रीटमेंट के बाद शिफ्ट किया गया और जो उनकी बहनों का मुतालबा था वो आज भी तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी है और वो बिल्कुल सही उनका जायज़ मुतालबा है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनकी फैमिली के ज़ेरे निगरानी, उनकी ज़ाती डॉक्टर के हमरा। लेकिन 4 दफ़ा हो चुका है, ना ही ज़ाती डॉक्टर को बताया गया, ना फैमिली को बताया गया और ना ही पार्टी की किसी रहनुमा को बताया गया। जब उनको वापस ले गए तब पार्टी के चेयरमैन जो है उनको बताया गया। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को अभी भी आंख का इशू है कि उनको बार बार ये पिम्स लेके आ रहे हैं और पिम्स में रेटिना का स्पेशलिस्ट ही नहीं है। इमरान खान साहब को जो इस वक्त आंखों का इशू है उसके लिए रेटिना का स्पेशलिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है और पूरी पिम्स में रेटिना का स्पेशलिस्ट नहीं है। क्या इस वक्त जो लोग बरसर इक़्तिदार है, जो चोर दरवाजे से 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है, क्या इन्होंने अपना इलाज कभी पिम्स से करवाया? क्या इनके बच्चों ने कभी अपना इलाज पिम्स से करवाया? हाँ, मेरे लीडर ने शौकत खानम को बनाया है और वो अपना इलाज शौकत खानम से ही कराता है। आपको याद होगा कि जब वो कंटेनर से 2013 में जब हादसा हुआ, जब वो नीचे गिरे तो उनका इलाज शौकत खानम में हुआ। जब वज़ीर आबाद में असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ उन पे, जब वो ज़ख्मी हुए तब भी इलाज शौकत खानम से हुआ। लेकिन इस वक्त जो लोग बरसर इक़्तिदार है, जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, इनको ज़ुकाम भी होता है या दुबई या लंदन चले जाते हैं। तो फिर मोहसिन पाकिस्तान को पिम्स लेके आना और पिम्स में उनकी जो मर्ज़ है उसका स्पेशलिस्ट भी नहीं है, तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऐसा क्या छुपाया जा रहा है फैमिली से, डॉक्टर से, कि ना डॉक्टर की रसाई दी जा रही है, ना फैमिली को मिलने दिया जा रहा है। 16 अक्टूबर को आखिरी मुलाकात वकीलों की हुई थी, 4 दिसंबर को उज़्मा बीबी की आखिरी मुलाकात हुई थी। 6 महीने से खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो रही, 200 दिनों से वो आइसोलेशन में है। सलमान सफदर साहब की जब आखिरी मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने आंख की इशू की बात की थी और यहाँ पे जो हुकूमत कहती है कि वो सेहतयाब है, उनको आंखों का इशू नहीं है, हमें कोई एतबार नहीं है हुकूमत की किसी स्टेटमेंट पे। आपको याद होगा कि ये स्टेटमेंट देते हैं 3 दिन बाद खुद ही उस स्टेटमेंट से यू टर्न लेते हैं। जब पहली दफ़ा लाया गया और जब असदुल्ला खान साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की तो वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इसकी तरदीद की और फिर 5 दिनों बाद जुमेरात की सुबह इसकी तस्दीक कर दी।
پھر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مائنر سی سرجری تھی. جب ہم نے پتہ کیا تو جو سرجری تھی جو ان کا جو پروسیجر تھا یہ کہہ رہے تھے 30 منٹ کا. ہم نے جب اپنے اینڈ سے ڈاکٹروں سے پوچھا تو وہ جو پروسیجر ہے وہ 3 سے 4 گھنٹوں کا تھا, اور خان صاحب کو 40 منٹ کا پروسیجر کرا کے واپس شفٹ کر دیا گیا. اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ صحت یاب ہے تو ہمیں کوئی اعتبار ان کی سٹیٹمنٹس پہ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیملی کو ملنے دیا جائے, ان کی بہنوں کو ملنے دیا جائے, ان کو ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کو ممکن بنایا جائے, ان کا چیک اپ جو ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے کرایا جائے, ان کے ٹیسٹ کروائے جائے. تمام ٹیسٹس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ایشو بنا ہوا ہے. اور ایک اور چیز کہ بشرا بی بی کو بھی آنکھوں کا ایشو بنا ہوا ہے, اور اڈیالہ میں جو ہمارے آسرین ہیں اس وقت ان کو بھی آنکھوں کا ایشو بنا ہوا ہے. تو ایسی کیا چیز دی جا رہی ہے, ایسا کیا کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے کہ سب کو آنکھوں کا ایشو بن رہا ہے؟ وہاں اعجاز چودھری صاحب کو کڈنیز کا ایشو ہے, صنم جاوید کو آنکھوں کا ایشو ہے, یاسمین راشد صاحبہ کو آنکھوں کا ایشو ہے, خان صاحب, بشرا بی بی. تو جیل میں ایسا کیا کیا جا رہا ہے کہ سب کو آنکھوں کا ایشو, سب کا آنکھوں کا ایشو بن رہا ہے؟ تو آج کی اس پریس کانفرنس کا مطلب ہی یہی تھا کہ کل رات کو اس حکومت نے ایک دفعہ پھر رات کے اندھیرے میں, کیونکہ یہ واردات کے عادی ہو گئے ہیں, کیونکہ رات کے اندھیرے میں تو یا چوری ہوتی ہے یا ڈکا زنی ہوتی ہے یا کوئی اور 2 نمبر کاتا ہوتا ہے, اور یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جیل مینول کے مطابق آپ تمام لوگوں کو پتا ہوگا کہ شام کے بعد کسی قیدی کو نہیں باہر لایا جاتا. اگر کسی کی رہائی بھی ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے تو وہ رہائی اگلے دن پہ چلی جاتی ہے. تو یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ ہائی پروفائل جو محسن پاکستان ہے عمران خان صاحب, اس کو آپ رات کے اندھیرے میں چوتھی بار پمز لے کے آ رہے ہیں, اور کسی کو بھی آپ خبر بھی نہیں کرتے, نہ ڈاکٹرز کو, نہ فیملی کو, نہ پارٹی رہنماؤں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے. آپ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ بنیادی حقوق نہیں دے رہے ہیں ان کو. یہ ان کا بنیادی حقوق ہے, ان کی فیملی کا جو ڈیمانڈ ہے, جو علیمہ آپا کی ڈیمانڈ ہے, یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کی فیملی ان کے ہمراہ ہو, ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہو, جو بھی پروسیجر ہو ان کی ذاتی ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف قید میں تھے اور تحریک انصاف کی حکومت تھی, جب ان کو نجی ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تو مریم نواز کو اس بنیاد پہ ضمانت دی گئی کہ اس نے والد کی تیمارداری کرنی تھی, اور بعد میں مریم نواز کو بھی میڈیکل گراؤنڈز پہ ہی ضمانت دی گئی. آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سا مرض تھا مریم نواز کو, لیکن کبھی بھی ہم نے عدالت کے فیصلے کو یا عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم رکاوٹ نہیں بنے. پیغام یہی ہے کہ جو وقت ہے یہ بڑی تیزی سے بدلتا ہے اور تیزی سے گزرتا ہے. آج ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہے, کل کو یہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں گے. ہم انتقام کی سیاست نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم نے کبھی انتقام کی سیاست کی ہے. خیبر پختونخوا میں 9 مئی سے پہلے جو ہوا, تمام پارلیمنٹیریز نے جیلیں دیکھی, ایف آئی آرز دیکھی, چاپے دیکھے, لیکن یہاں حکومت جب قائم ہوئی تحریک انصاف کی, عام لوگوں کی ووٹ کی مدد سے, خیبر پختونخوا کے غیرت مند لوگوں کی وجہ سے, تب سے لے کے آج تک کوئی ایک انتقامی کارروائی آپ لوگ بتا دیں کہ ہم نے کی ہو. ہم انتقامی کارروائیوں پہ, انتقامی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی صاحبہ کو, اور جو کوٹ لکھپت جیل میں ہماری ہیروز ہیں جو عمران خان صاحب سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں, جو ان کے بنیادی حق ہے, جو ان کا علاج معالجہ ہے, ان کے فیملی کے کہنے کے مطابق ان کے ذاتی ڈاکٹر کے زیر نگرانی ہونا چاہیے. چوتھی دفعہ حکومت یہ واردات کر رہی ہے, اور ایک پریشانی ہے اس وقت تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں اور عام عوام میں, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 90% لوگوں کا لیڈر ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے, ووٹر کے اعتبار سے, سیٹوں کے اعتبار سے, اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے. سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے 8 فروری کو تحریک انصاف نے لی اس ملک میں, سب سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو 8 فروری کو پڑا. ہمارے جو ریزلٹس فارم 47 کے ذریعے چینج کیے گئے اس کے باوجود سب سے زیادہ ووٹ ہمیں ملا. ایک ایسے محسن پاکستان جو کروڑوں لوگوں کا لیڈر ہو,
جس کو کروڑوں ووٹ پڑے ہوں اس کے ساتھ یہ سلوک جو اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو، اس پہ تحریک انصاف سراپا احتجاج بھی ہوگی. اور ہم یہ مطالبہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو فیملی کا مطالبہ ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. وہاں پہ ان کی فیملی کا ہونا ضروری ہے، ان کے ذاتی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، تمام ٹیسٹ وہاں پہ کیے جائے، تمام مکمل چیک اپ ان کا کیا جائے، اور جب بھی وہ صحت یاب ہو دوبارہ ان کو جیل منتقل کیا جائے. ہم نے تو کبھی بھی میڈیکل گراؤنڈز کو بہانہ بنا کے نہ ہم نے کسی ڈیل کی طرف دیکھا ہے اور نہ ہم کوئی ڈیل یا بیک ڈور رابطے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو، اور وہ جس انسٹیٹیوٹ کا کہہ رہے ہیں، جس ڈاکٹر کا کہہ رہے ہیں، ان کا بنیادی حق ہے، ان کو وہ ملنا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اسپتال کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بانی عمران خان کی رضامندی سے ہم نے اس کا علاج کرایا اور اس کی رضامندی سے ہی پھر اس کو ڈسچارج کر کے واپس بھیجا گیا. یہ پیمز اسپتال کی انتظامیہ کی. دیکھیں، پیمز اسپتال کا نہ ہمیں کوئی اعتبار ہے، نہ ہی ان سٹیٹمنٹس کا ہمیں کوئی اعتبار ہے، کیونکہ میں نے اپنی پریس ٹاک میں بھی یہ بات کی کہ حکومت جو دعویٰ کرتی ہے اس کے الٹا ہی ہمیشہ ہوا ہے. اور پیمز کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس حکومت کے زیر نگرانی ہی ہے. نہ ہم ان کی کسی رپورٹ کو مانتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی کسی سٹیٹمنٹ کو مانتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں پیمز کی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے ہوا ہے، تو پھر بہنوں کو ملنے دیں. عمران خان صاحب اپنے بہنوں کو بتا دیں گے کہ میں اپنی رضامندی سے وہاں پہ گیا ہوں. اگر رضامندی ہوتی تو وہاں پہ تو ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کیوں پیمز کا انتخاب کریں گے؟ اب ایک بندے کو ایک مرض لاحق ہے اور اس کا اسپیشلسٹ ایک ہاسپٹل میں نہیں ہے، یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے. اللہ نہ کرے آپ کو یا مجھے کوئی بیماری ہو اور اس بیماری کا اسپیشلسٹ کسی ہاسپٹل میں نہ ہو تو ہم کبھی بھی اس ہاسپٹل میں نہیں جائیں گے. تو ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہی وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کیوں رضامندی سے وہاں پہ جائیں گے؟ اچھا شفیع جان صاحب بتائیے گا، گزشتہ روز جو ہے خوشحال گڑھ کے مقام پر احمد نیازی صاحب نے جو ہے احتجاج کی کال دی ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کیا آپ اس احتجاج کو آن کرتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بنایا کہ ہم سے جو ہے فٹ بال بنایا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ کہہ رہے کہ محمود اچکزئی کے پاس اختیار ہے، محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے احتجاج کا. تو اس حوالے سے ذرا پہلی بات یہ ہے کہ احتجاج کے حوالے سے ہو یا مذاکرات کے حوالے سے ہو، تمام تر ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے، اور عمران خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داری ان کو دی ہے. پارٹی کے ڈسپلن کو ہم سب فالو کریں گے، اور پارٹی کے ڈسپلن کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب لیں گے. جو یہ کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو سراہتے بھی ہیں. جو احمد نیازی صاحب نے 8 مئی کا اعلان کیا ہے، اللہ کرے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، لیکن تحریکیں جو ہے ہمیشہ اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھتی ہیں، ڈسپلن سے آگے بڑھتی ہیں. اور ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور افریدی صاحب کی سی ایم صاحب کی کل ملاقات بھی ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے، اور اس ملاقات میں بھی اچکزئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، تو اس ذمہ داری کو مجھے نبھانے دیں. اور عمران خان صاحب کی چوائس ہے، محمود خان اچکزئی صاحب وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت، مرکزی ہماری قیادت، صوبائی قیادت کمپلیٹلی اس کو بیک کرے گی. اچھا شفیع جان صاحب، شیر افضل مروت کہہ رہے کہ میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے انتخاب کو چیلنج کر رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مئی کا مہینہ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بڑا بھاری ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ جب سے گورنمنٹ بنی ہے ہمیں روز کہا جاتا ہے کہ اگلے مہینے آپ کی حکومت ختم کر دی جائے گی، گورنر راج لگا دیا جائے گا. 38 MPs کے ایفیڈیوٹس پڑے ہیں، آج تک تو نہ 38 MPs کے نام کسی نے دیکھے، نہ ایفیڈیوٹس کی کاپیز کسی نے دیکھی، اور 2 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو. اگر گورنر راج لگانا ہے، یہ شوق انہوں نے پورا کرنا ہے، وہ یہ شوق پورا نہیں کر رہے. جہاں تک مروت صاحب کی بات ہے تو مروت صاحب عمران خان صاحب کے ووٹ پہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. اگر خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی یہاں پہ حکومت ہے، ان کو یہ حکومت سے کچھ مسئلے ہیں، یا وہ تحریک انصاف سے کسی بغض کے چکر میں ہیں، تو پہلے تو وہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں جس کے مینڈیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جائیں لکی مروت اپنے حلقے میں الیکشن لڑیں. آزاد کنٹیسٹ کرنا ہے، کسی اور جماعت سے انہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہے، کنٹیسٹ کریں. اگر اپنی سیٹ وہ جیتتے ہیں تو پھر آئے تو ان کی بات میں زیادہ وزن ہوگا،
کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ کسی کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوں تو ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن بارہا مروت صاحب نے اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، ان کو اس وقت تحریک انصاف سے نکالا گیا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کورٹ جانا چاہتے ہیں بالکل کورٹ جائیں، وہ آزاد ہیں، لیکن کورٹ سے بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ خود کو ریلیونٹ ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے اقدامات وہ کرتے رہتے ہیں۔ الیمین کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے کہ الیمین نے خان سے ملاقات کی ہے، وہاں پہ انہوں نے حکومت کے جو کرپشن کے حوالے سے بات ہے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے؟ نہیں، الیمین صاحب کی میرے خیال میں ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور انہیں ذاتی طور پہ بھی اس بات کی تردید کی ہے۔ شبیر جان سے یہ بتائیں کہ جو 9 مئی کی ایف آئی آر ہے جس میں عرفان سلیم اور ابھی وزیر اعلیٰ کا جو نام بھی اس میں ہے، کتنا خطرہ سمجھتی ہے تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اس کیس کو؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ 9 مئی کا کیس نہیں، اصل جو نشانہ ہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہیں۔ 8 اکتوبر کو وہ نامینیٹ ہوتے ہیں، پھر کبھی ان کو اسمگلر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کبھی دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ایک صاحب یہاں پہ آتے ہیں 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر 9 مئی کے انویسٹیگیشن میں ان کو 3 سالوں بعد شامل کر لیا جاتا ہے۔ پھر فرانزک رپورٹ آتی ہے، اس فرانزک رپورٹ میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں جو شخص ہے یہ فلانا شخص ہے، اس میں یہ نہیں بتایا جاتا۔ اس فرانزک رپورٹ کو آپ پڑھ لیں کہ یہ کون سی جگہ کی ویڈیو ہے، وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں اگر میں ہوں آپ ہو، اس میں ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں لیٹ سپوز شفیع جان ہے، تو اس ویڈیو سے بھی کچھ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ پریشر بڑھانے کے ٹیکٹس ہیں ان کے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کیس سے۔ اگر ایسے کوئی بھی غیر جمہوری غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا آفریدی صاحب کو نکالنے کا، تو وہ آفریدی صاحب مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جب جیل بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جیل جانے سے مزید خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ چیز ثابت بھی ہوئی کہ آج پاکستان کی سیاست عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آج پاکستان کی سیاست کا جو مرکز ہے وہ اڈیالہ ہے، سب سے پاپولر لیڈر ہے، 90% لوگوں کا لیڈر ہے۔ ہم تو چیلنج کرتے ہیں ان کو کہ اگر الیکشن ہی پروسیس ہے نا پاپولیرٹی کا، کہ اگر آپ پاپولر ہیں تو ان کیمرہ ایک جگہ پہ ایک ڈبر رکھ لیں، آپ ان کیمرہ الیکشن کر لیں، لگ پتہ جائے گا کون کتنا پاپولر ہے۔ اگر کوئی غیر آئینی غیر جمہوری راستہ اختیار کیا تو آفریدی صاحب مزید اس سے خطرناک ہو جائیں گے۔ تھینک یو۔